दोस्तों, कल शाम से सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल हो रही है जिसमें इजराइल के आसमान पर हजारों की तादाद में काले परिंदे उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये मंजर इतना अजीब था कि जिसने भी देखा वो हैरान रह गया। कुछ लोग इसे कुदरत की निशानी कह रहे हैं, कुछ लोग इसे आने वाले बड़े अजाब की अलामत बता रहे हैं और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद कोई बड़ी जंग या तबाही आने वाली है। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या वाकई ये कोई निशानी है या फिर ये सिर्फ एक कुदरती वाकया है जिसे लोग अपनी तरफ से कहानियां बनाकर फैला रहे हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि यहूदियों की कदीम रिवायतों में काले परिंदों को अपशगुन और मनहूस क्यों समझा जाता है। आखिर इन परिंदों की इतनी बड़ी तादाद अचानक आसमान में क्यों दिखाई दी? क्या ये सिर्फ एक कुदरती वाकया है या इसमें सच में कोई पैगाम छुपा हो सकता है? आज की इस वीडियो में हम इस पूरे वाकये की सच्चाई भी जानेंगे, इस्लाम इस बारे में क्या कहता है ये भी समझेंगे और आखिर में आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो शायद हमारी अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई है। दोस्तों, इस्लाम हमें सिखाता है कि किसी भी खबर को बिना तहकीक के आगे ना फैलाओ। कुरान में साफ हुक्म है कि अगर कोई खबर तुम्हारे पास आए तो तुम उसकी जांच कर लिया करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम नादानी में किसी को नुकसान पहुंचा दो और फिर बाद में तुम्हें पछताना पड़े। आज सोशल मीडिया का दौर है। एक वीडियो किसी एक मुल्क में बनती है और कुछ ही घंटों में पूरी दुनिया में फैल जाती है। फिर लोग उस पर अपनी अपनी बातें जोड़ना शुरू कर देते हैं। कोई उसे कयामत की निशानी बना देता है, कोई उसे अजाब कह देता है और कोई उसे किसी जंग से जोड़ देता है। लेकिन एक मुसलमान का तरीका ये नहीं होना चाहिए कि वो हर अजीब चीज़ को फौरन कयामत की निशानी समझ ले, क्योंकि कयामत की निशानियों के बारे में हमें कुरान और हदीस में साफ मालूमात दी गई है। हम अपनी तरफ से निशानियों का फैसला नहीं कर सकते। अब यहाँ एक दिलचस्प बात समझिए। दुनिया की अलग अलग तहजीबों और कदीम रिवायतों में काले परिंदों, खासकर कौवों को अलग नज़र से देखा गया है। कुछ कदीम यहूदी और यूरोपीय रिवायतों में काले परिंदों को बदकिस्मती, जंग या मौत की खबर लाने वाला समझा जाता था, क्योंकि पुराने ज़माने में जब जंग होती थी या किसी इलाके में बड़ी तबाही होती थी तो वहाँ बहुत सारे कौवे और गिद्ध जमा हो जाते थे। लोग ये समझते थे कि जहाँ ये काले परिंदे ज़्यादा दिखाई दे वहाँ कोई बड़ी मुसीबत या मौत होने वाली है। इसी वजह से कई तहजीबों में काले परिंदों को मनहूस समझा जाने लगा। लेकिन इस्लाम का नज़रिया इससे बिल्कुल अलग है। इस्लाम में किसी भी परिंदे या जानवर को अपने आप में मनहूस नहीं कहा गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदशगुनी को पसंद नहीं किया और अच्छी उम्मीद रखने की तालीम दी। इसीलिए अगर कहीं हजारों परिंदे नजर आ जाए तो उसे सीधे अजाब या मनहूसियत से जोड़ देना सही नहीं है, बल्कि हमें हर चीज को इल्म, समझ और दीन की रोशनी में देखना चाहिए। अब एक बात बहुत गौर से समझो, इस पूरी कायनात में जो कुछ भी हो रहा है वो सब अल्लाह के हुक्म से हो रहा है। कोई परिंदा अल्लाह के हुक्म के बिना पर नहीं मार सकता, कोई पत्ता अल्लाह के हुक्म के बिना दरख्त से नहीं गिर सकता। कुरान में आता है कि ज़मीन और आसमान की हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह बयान करती है, लेकिन तुम उनकी तस्बीह को समझ नहीं सकते। यानी ये परिंदे जो आसमान में उड़ रहे हैं, ये सिर्फ उड़ नहीं रहे बल्कि अपने रब की हम्दो सना और तस्बीह में लगे हुए हैं। अब अगर हजारों की तादाद में परिंदे एक जगह जमा हो जाए तो ये कुदरती वाकया भी हो सकता है। दुनिया में कई जगहों पर ऐसा होता है कि परिंदे बड़ी तादाद में एक साथ उड़ते हैं। बहुत से परिंदे मौसम बदलने पर एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते हैं और उस दौरान वो हजारों की तादाद में आसमान पर नजर आते हैं। जो लोग इसके बारे में नहीं जानते उन्हें ये मंजर बहुत अजीब लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर बार ये अजाब या कयामत की निशानी हो। अलबत्ता इस्लाम हमें ये ज़रूर सिखाता है कि हर वाक़ये से इबरत हासिल करो। अगर आसमान में कोई अजीब मंजर नजर आए, अगर ज़मीन पर ज़लज़ला आ जाए,
اگر جنگ شروع ہو جائے، اگر ظلم بڑھ جائے تو ایک مومن کو صرف ڈرنا نہیں چاہیے بلکہ اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ کیا ہم نماز پڑھ رہے ہیں؟ کیا ہم سچ بولتے ہیں؟ کیا ہم لوگوں کا حق نہیں کھا رہے؟ کیا ہم گناہوں سے توبہ کر چکے ہیں؟ کیونکہ قیامت کی سب سے بڑی تیاری یہی ہے کہ انسان اپنے رب کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرے۔ دوستو، اگر ہم حدیث کو دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی بہت سی نشانیاں بتائی ہیں، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ ان میں سے زیادہ نشانیاں آسمان یا زمین کے عجیب واقعات کے بارے میں نہیں بلکہ انسانوں کے حالات کے بارے میں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے جھوٹ عام ہو جائے گا، امانت میں خیانت عام ہو جائے گی، سود عام ہو جائے گا، فحاشی عام ہو جائے گی، قتل و غارت عام ہو جائے گی اور لوگ دین کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگیں گے۔ اب ذرا اپنے آس پاس نظر ڈالو، کیا یہ سب چیزیں آج موجود نہیں ہیں؟ کیا جھوٹ عام نہیں ہو چکا؟ کیا دھوکہ عام نہیں ہو چکا؟ کیا سود ہر جگہ نہیں پھیل چکا؟ کیا لوگ دین سے دور نہیں ہو رہے؟ اگر ہم سچ بولے تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ قیامت کی بہت سی نشانیاں انسانوں کے اندر پوری ہو چکی ہے، نہ کہ صرف آسمان میں پرندے اڑنے سے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا جب مسلمان تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے، ان کے پاس ہتھیار بھی ہوں گے، طاقت بھی ہوگی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کمزور ہوں گے۔ دشمن ان پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جیسے کئی لوگ ایک پلیٹ میں رکھے کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس وقت تم تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے، لیکن تم سیلاب کے جھاگ کی طرح ہو جاؤ گے اور اللہ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا ڈر نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن پیدا کر دے گا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ وہن کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، دنیا کی محبت اور موت کا ڈر۔ اب ذرا اس حدیث کو آج کے حالات پر رکھ کر دیکھو۔ آج مسلمانوں کی تعداد دنیا میں بہت زیادہ ہے، بہت سارے ملک مسلمانوں کے ہیں، فوجیں بھی ہے، ہتھیار بھی ہے، دولت بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مسلمان کمزور نظر آتے ہیں۔ وجہ وہی ہے جو حدیث میں بتائی گئی، دنیا کی محبت اور موت کا ڈر۔ آج انسان ہر چیز کے لیے تیار ہے لیکن دین کے لیے تیار نہیں۔ ہر آدمی دنیا بنانا چاہتا ہے لیکن آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں کرنا چاہتا۔ ہر آدمی لمبی زندگی چاہتا ہے لیکن یہ نہیں سوچتا کہ ایک دن مرنا بھی ہے اور اللہ کے سامنے کھڑا بھی ہونا ہے۔ اسی طرح قیامت کی ایک اور نشانی حدیث میں بتائی گئی کہ علم اٹھ جائے گا، جہالت پھیل جائے گی، لوگ دین کے معاملے میں اپنی رائے سے باتیں کریں گے اور ایسے لوگ رہ جائیں گے جو بولیں گے زیادہ لیکن علم بہت کم ہوگا۔ آج آپ دیکھ لو، ہر آدمی دین کی باتیں کر رہا ہے لیکن علم بہت کم لوگوں کے پاس ہے۔ سوشل میڈیا پر کوئی بھی کچھ بھی بول دیتا ہے، لوگ بنا جانچے اسے سچ مان لیتے ہیں۔ اسی لیے علماء ہمیشہ کہتے ہیں کہ دین کی بات ہمیشہ قرآن اور صحیح حدیث سے لینی چاہیے، کسی وائرل ویڈیو یا کسی کی سپیچ سے نہیں، کیونکہ قیامت کے قریب فتنے بہت زیادہ ہوں گے اور انسان کے لیے صحیح اور غلط میں فرق کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اب ذرا دنیا کے حالات کو دیکھو، ہر طرف جنگ، ہر طرف خوف، ہر طرف بے گناہ لوگوں کا خون بہہ رہا ہے۔ کہیں فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، کہیں سیریا میں، کہیں دوسرے ملکوں میں۔ دنیا کا امن دھیرے دھیرے ختم ہو جا رہا ہے۔ یہ بھی ان چیزوں میں سے ہے جن کے بارے میں حدیث میں بتایا گیا کہ قیامت سے پہلے قتل بہت زیادہ ہو جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ قتل کس وجہ سے ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مارنے والے کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ کیوں مار رہا ہے اور مرنے والے کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ کیوں مارا جا رہا ہے۔ آج دنیا میں بہت سی جنگیں ایسی ہیں جن میں عام لوگ مر رہے ہیں، بچوں کی جان جا رہی ہے اور انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کس جنگ کا حصہ بن گئے ہیں۔ یہ سب چیزیں انسان کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے،
لیکن ایک بہت ضروری بات سمجھو، اسلام ہمیں ہر جنگ، ہر آفت، ہر عجیب منظر کو سیدھے قیامت کی نشانی کہنے کی اجازت نہیں دیتا۔ قیامت کی بڑی نشانیاں بہت صاف بتائی گئی ہے، جیسے دجال کا آنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اترنا، یاجوج ماجوج کا نکلنا، سورج کا پشچم سے نکلنا اور زمین سے ایک جانور کا نکلنا۔ یہ بڑی نشانیاں ہیں اور ان کے ظاہر ہونے کے بعد دنیا زیادہ دیر تک نہیں رہے گی۔ لیکن چھوٹی نشانیاں بہت ساری ہیں اور ان میں سے بہت سی پوری ہو چکی ہے اور بہت سی ہوتی جا رہی ہے، جیسے اونچی اونچی عمارتوں کا بننا، غریبوں کا امیر ہو جانا، گانے باجے کا عام ہو جانا، شراب کا عام ہو جانا، رشتوں کا ٹوٹنا، اولاد کا ماں باپ کی نافرمانی کرنا اور لوگوں کا صرف دنیا کے پیچھے بھاگنا۔ آج اگر ہم اپنے سماج کو دیکھیں تو ہمیں یہ ساری چیزیں نظر آتی ہے۔ لوگ نماز سے زیادہ موبائل کو وقت دے رہے ہیں، قرآن سے زیادہ سوشل میڈیا کو وقت دے رہے ہیں، سچ سے زیادہ جھوٹ کو پسند کر رہے ہیں، سادگی سے زیادہ دکھاوے کو پسند کر رہے ہیں۔ انسان باہر سے بہت آگے بڑھ گیا ہے، لیکن اندر سے بہت خالی ہو گیا ہے۔ یاد رکھو، قیامت کی سب سے بڑی نشانی انسان کا بدل جانا ہے۔ جب انسان سچ کو چھوڑ دے، جب انسان ظلم کو برا سمجھنا چھوڑ دے، جب انسان گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دے، تب سمجھ لو کہ وقت بہت بدل چکا ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ قیامت سے پہلے سب سے بڑا فتنہ دجال کا نہیں بلکہ گمراہی کا ہوگا۔ لوگ سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ سمجھنے لگیں گے۔ اچھے آدمی کو بیوقوف کہا جائے گا اور برے آدمی کو کامیاب کہا جائے گا۔ ایماندار آدمی غریب ہوگا اور دھوکے باز آدمی امیر ہوگا۔ یہ سب نشانیاں بھی حدیث میں بتائی گئی ہے۔ اب ایک اور بات بہت غور سے سمجھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی قوم کو پکڑتا ہے تو پہلے انہیں موقع دیتا ہے، انہیں چیتاونی دیتا ہے، انہیں سوچنے کا موقع دیتا ہے تاکہ وہ سنبھل جائے۔ کبھی زلزلے سے، کبھی طوفان سے، کبھی بیماری سے، کبھی جنگ سے اور کبھی کسی عجیب منظر سے انسان کو یاد دلایا جاتا ہے کہ تم بہت کمزور ہو اور تمہارا رب بہت بڑا ہے۔ انسان جب طاقتور ہو جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اب اسے کوئی ہرا نہیں سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹی سی چیز سے بھی بڑی طاقت کو ختم کر سکتا ہے۔ اتہاس میں کئی بڑی بڑی طاقتیں آئی، بہت بڑی فوجیں تھی، بہت بڑا راج تھا، لیکن آج ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ فرعون تھا، نمرود تھا، بہت بڑی طاقتیں تھی، لیکن آج ان کا انجام صرف عبرت کی کہانی ہے۔ دنیا کا اصول ہے کہ ظلم زیادہ دیر تک نہیں چلتا، چاہے ظالم کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، ایک دن اس کا انت ضرور ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے اور یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے۔ اسی لیے ایک مومن کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ صبر کرنا چاہیے اور اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی مدد کبھی بھی آ سکتی ہے، کسی بھی طریقے سے آ سکتی ہے، اور جب اللہ مدد کرتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ اور یہی وہ باتیں ہیں جو ہمیں آج کے حالات کو دیکھ کر سمجھنی چاہیے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلنا ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، اپنے اعمال کو ٹھیک کرنا ہے، کیونکہ جب قوم اپنے آپ کو بدلتی ہے تبھی اللہ اس کے حالات بدلتا ہے۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کسی قوم کے حالات نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے آپ کو نہ بدلے۔ یہ بہت بڑی بات ہے اور ہمیں اس پر بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم دنیا کے حالات کو دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں، ڈرتے ہیں، ویڈیو دیکھتے ہیں، خبریں سنتے ہیں، جنگ کی بات کرتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی بیٹھ کر اپنے بارے میں سوچا؟ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ اگر آج ہماری موت آ جائے تو کیا ہم اللہ کو منہ دکھائیں گے؟ کیا ہماری نمازیں پوری ہے؟ کیا ہم نے کسی کا حق نہیں مارا؟ کیا ہم نے اپنے ماں باپ کو خوش رکھا؟ کیا ہم نے جھوٹ، گالی، حرام کمائی، دھوکہ، ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا؟ ہم دنیا کی خبروں سے تو بہت ڈر جاتے ہیں، لیکن اپنے گناہوں سے نہیں ڈرتے۔ ہمیں جنگ سے ڈر لگتا ہے لیکن قبر سے نہیں لگتا۔ ہمیں بم سے ڈر لگتا ہے لیکن اللہ کے عذاب سے ڈر نہیں لگتا۔ یہ سب سے بڑی غفلت ہے۔ یاد رکھو، انسان کی زندگی بہت چھوٹی ہے۔ آج ہم ہیں، کل نہیں ہوں گے۔
ہم سے پہلے بھی بہت لوگ اس دنیا میں آئے، بہت طاقتور لوگ آئے، بادشاہ آئے، حکومتیں آئی، لیکن آج سب مٹی کے نیچے ہے۔ ان کے محل رہ گئے، ان کے نام رہ گئے، لیکن وہ خود نہیں رہے۔ ایک دن ہمارا بھی یہی حال ہونا ہے، ہمیں بھی سفید کپڑوں میں لپیٹ کر زمین کے اندر اتار دیا جائے گا۔ اس دن نہ ہمارا موبائل کام آئے گا، نہ ہماری دولت، نہ ہماری شہرت، نہ ہمارے دوست، صرف ہمارے اعمال کام آئیں گے۔ قبر میں سب سے پہلا سوال یہی ہوگا کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارے نبی کون ہیں؟ اگر ہم آج ان سوالوں کا جواب اپنی زندگی سے نہیں دے رہے تو صرف زبان سے جواب دینے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اسی لیے سمجھ لو، دنیا کی ہر عجیب گھٹنا، ہر جنگ، ہر آفت، ہر ڈراؤنا منظر ہمیں صرف ایک بات یاد دلانے آتا ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ صرف ایک امتحان ہے۔ اصلی زندگی آخرت کی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ عقل مند انسان وہ ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرے، نماز پڑھے، توبہ کرے، لوگوں کا حق ادا کرے، کسی کا دل نہ دکھائے، سچ بولے، حلال کمائے اور اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کرے۔ یاد رکھو، اللہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ اگر انسان سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے، چاہے گناہ کتنے بھی زیادہ کیوں نہ ہو۔ اللہ اپنے بندے کو معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، لیکن بندہ توبہ کرنے میں دیر کرتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں ڈر دکھاتا ہے تاکہ ہم واپس اس کی طرف لوٹ آئے، کبھی کسی واقعے سے، کبھی کسی بیماری سے، کبھی کسی نقصان سے، کبھی کسی خبر سے، تاکہ انسان کی آنکھ کھل جائے اور وہ غفلت سے باہر آ جائے۔ ہو سکتا ہے ہم جس دور میں جی رہے ہیں یہ بہت بڑے امتحان کا دور ہو، ہر طرف فتنہ ہے، ہر طرف گمراہی ہے، ہر طرف جھوٹ ہے، ہر طرف ظلم ہے۔ ایسے دور میں اپنے ایمان کو بچا کر رکھنا ہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اسی لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سنبھلنے کی ضرورت ہے۔ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کو بدلنے سے پہلے خود کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کرے تو پہلے ہمیں اللہ کا بننا پڑے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات ٹھیک ہو تو پہلے ہمیں اپنے اعمال ٹھیک کرنے پڑیں گے، کیونکہ اللہ کا قانون سمپل ہے، جیسا عمل ہوگا ویسا نتیجہ ہوگا۔ آج سے فیصلہ کرو کہ نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے، آج سے فیصلہ کرو کہ جھوٹ نہیں بولیں گے، آج سے فیصلہ کرو کہ کسی کا دل نہیں دکھائیں گے، آج سے فیصلہ کرو کہ حرام کمائی سے بچیں گے، آج سے فیصلہ کرو کہ روز تھوڑا قرآن ضرور پڑھیں گے۔ اگر پوری امت نہیں بدل سکتی تو کم سے کم ہم خود تو بدل سکتے ہیں۔ اور یاد رکھو، جب ایک انسان بدلتا ہے تو ایک گھر بدلتا ہے، جب ایک گھر بدلتا ہے تو ایک سماج بدلتا ہے، اور جب سماج بدلتا ہے تو پوری قوم بدل جاتی ہے۔ آخر میں بس ایک بات یاد رکھو، ڈر کے ساتھ نہیں، ایمان کے ساتھ جیو۔ دنیا کے سہارے نہیں، اللہ کے سہارے جیو۔ لوگوں سے نہیں، اپنے رب سے امید رکھو، کیونکہ جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ آؤ آخر میں ہم سب مل کر ایک دعا کریں۔ یا اللہ، ہمارے چھوٹے بڑے سارے گناہ معاف فرما۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو ہدایت دے۔ یا اللہ، ہمیں سچا ایمان عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں نماز کا پابند بنا دے۔ یا اللہ، ہمیں گمراہی اور فتنوں سے بچا۔ یا اللہ، مسلمانوں کی مدد فرما، ظلم سے بچا۔ یا اللہ، ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ، ہماری موت ایمان کی حالت میں نصیب فرما۔ آمین۔ پیارے دوستو، کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھے، کیا پتہ کس کا لکھا آمین کب قبول ہو جائے۔ اگر یہ باتیں دل کو لگی ہو تو اسے آگے ضرور پہنچاؤ، شاید کسی اور کی زندگی بھی بدل جائے۔